नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिहाद के हवाले से आयात बय्यनात के अंदर दर्स इसके मुतल्लिक़ बयान किया जा रहा है। जिहाद का टॉपिक आयात में चल रहा है। गुज़िश्ता दर्स में हमने आयत नंबर 76 के अंदर जिहाद की फ़जीलत और उसके लिए जो रग़बत दिलाई गई और उसके अंदर मुसलमानों का हदफ़ क्या होता है, जिहाद करते हैं काफ़िरों से जब लड़ते हैं तो उसमें लड़ने का मकसद क्या होता है, वो बयान किया गया। आज के दर्स में भी जिहाद के मुतल्लिक़ की बयान है। तर्जुमे पे गौर कीजिए। अलम तारा, क्या आपने ना देखा, इलल्लज़ीना, उन लोगों को, क़ील लहुम, उनसे कहा गया था, कुफ़ू, रोके रखो, ऐदियकुम, अपने हाथों को, व अक़ीमुस्सलाह, और नमाज कायम करो। अपने हाथों को रोके रखो और नमाज कायम करो। व आतुज़्ज़का, और ज़कात अदा करो, और ज़कात अदा करो। फलम्मा कुतिबा, पस जब फ़र्ज़ किया गया, अलैहिमुल कितालु, इन पर किताल यानी जिहाद, इन पर फ़र्ज़ कर दिया गया जब, इज़ा फ़रीकुम, तो जभी, फ़रीकुम एक ग्रोह, मिनहुम, इन्हीं में से, यख़शौनन नास, लोगों से डरने लगा, का खशियतिल्लाह, जैसा कि अल्लाह से डर होता है, औ अशद्द खशिया, या इससे भी ज़्यादा लोगों से डरने लगे। वक़ालू, जो डरने लगे उन्होंने क्या कहा, वक़ालू, और कहा, रब्बाना, ए हमारे रब, लिमा कतबता, तूने क्यों फ़र्ज़ किया, अलैना, हम पर, अल किताल, जिहाद को, किताल हम पर यानी जिहाद हम पर क्यों फ़र्ज़ किया, क्यों फ़र्ज़ कर दिया, लौला, क्यों ना, अख़रतना, हमें मोहलत दी, इला अजलिन करीब, थोड़ी सी मोहलत, अजल कहते हैं मोहलत को, मुद्दत, अख़रतना, तूने क्यों ना मुअख़्ख़र किया, इला अजलिन करीब, थोड़ी सी मोहलत तक, मुद्दत तक। कुल, ए महबूब आप फरमा दीजिए, मताउद दुनिया कलील, मताउद दुनिया, दुनिया का जो नफ़ा है, दुनिया का जो सामान है, कलील, थोड़ा सा है, वल आखिरतु, और जो आखिरत है, खैरुन, बेहतर है, लिमन इत्तक़ा, उसके लिए कि जो डरा, जो डर गया तो आखिरत उसके लिए बेहतर है। वला तुज़लमून फ़तीला, वला तुज़लमून, और तुम जुल्म नहीं किए जाओगे, फ़तीला, दागे बराबर भी, दागे बराबर भी जुल्म। ये तो हो गया इसका जो मैंने लुग़वी इस्तिलाही तर्जुमा किया। अब आए इसके मफ़हूम की तरफ कि इसमें क्या बयान किया जा रहा है। पहले हिस्से में बयान किया गया, महबूब आपने उन लोगों को नहीं देखा कि जिनसे कहा गया कि अपने हाथों को रोके रखो। क्या कहा जा रहा है, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि जब मदीना की तरफ मक्के से हिजरत नहीं हुई थी, मुसलमान अभी मक्के के अंदर रहते थे, तो कुफ़ार जो थे वो मुसलमानों पर, सहाबा किराम पर बड़ी सख्त सज़ाएँ देते, इज़ाएँ देते, उनको जुल्म व सितम करते, बर्बरियत की इंतहा हो गई। तो सहाबा किराम ने तंग आकर आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें ये हुक्म दे, हम इनके साथ जिहाद करें, हम इनके साथ जिहाद करें। तो आका अलैहिस्सलाम ने उनसे फ़रमाया कि अभी जिहाद का हुक्म, जिहाद का हुक्म नहीं हुआ, ठीक है, बल्कि तुमने अपने हाथों को रोक के रखना है, अपने हाथों को, ये वो बयान है, ठीक है। जब सहाबा किराम मक्का के अंदर थे तो उनसे कहा गया कि अपने हाथों को क्या करो, अभी रोक के रखो, रोके रखो।
اور کیا کرنا ہے وہ بھی بتا دیا۔ فرمایا ابھی جو ان کے تمہارے اوپر یہ جو کافر ہیں، مشرکین ہیں، تمہیں ایذائے دے رہے ہیں، لیکن تم نے صبر کرنا ہے، ان کا جواب ابھی نہیں دینا، اور بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز کو قائم رکھو، پڑھتے رہو، اور زکوٰۃ بھی دیتے رہو، لیکن ابھی ان سے جنگ نہیں کرنی۔ پھر کیا ہوا، جب صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنے لگے، ہجرت کا حکم آیا، جب ہجرت ہو گئی تو کچھ عرصے بعد پھر غزوات ہوتے رہے، جنگیں ہوتی رہیں، حکم آتے رہے، تو پھر جب جہاد کا حکم آیا کہ اب تم نے مکے والوں کے خلاف، جو مشرک ہیں ان کے خلاف تم نے جہاد کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ جیسا کہ آگے اب بیان کیا، آپ غور کیجیے آگے۔ فلما، آیتیں کو سامنے رکھیں تو اور آسانی ہوگی سمجھنے میں۔ فلما، پس جب، کتب علیہم الکتاب، ان پر جہاد کو فرض کیا گیا، جب مکے سے مدینے چلے گئے، اب حکم ہوا کہ تم نے جی ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے، کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہو رہے تھے، شرک میں پڑے تھے، اسلام کو قبول نہیں کر رہے تھے، بلکہ مدینے کے اندر بھی بیٹھے ہوئے مسلمانوں کے خلاف یہ لوگ مکے کے اندر، ٹھیک ہے، جناب والا ان کے خلاف پروپیگنڈے کرتے، حملے کرنے کی پلاننگ کر رہے تھے۔ تو فرمایا کہ اب کیا ہوا، جو لوگ کہہ رہے تھے مکے کے اندر مسلمان جو نو مسلم تھے، ٹھیک ہے، یا جو منافقین تھے، 300 کے قریب لوگ نمازیں بھی پڑھتے تھے، پیچھے سارا کچھ کرتے تھے، لیکن منافق تھے، عین موقع پہ بھاگ جاتے تھے، جیسا کہ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی غزوہ بدر کے موقع پر بھاگے، 313 کے قریب، تقریباً 300 سے زائد تھے، وہ 300 کی تعداد کنفرم ہے۔ تو جب ان پر جہاد فرض کیا گیا، یعنی کہا کہ اب تم نے مکے والوں کے اندر جو مشرک ہیں ان کے خلاف جہاد کرنا ہے، اذا فریق منہم، جبھی انہی میں سے گروہ، ایک گروہ، وہ یخشون الناس، لوگوں سے ڈرنے لگا۔ مکے کے اندر کہہ رہے تھے سانو ہون حکم دیو، اسی انہاں دے خلاف جہاد کرنا ہے، جب مدینے چلے گئے تو اب ڈرنا شروع ہو گئے، جب جہاد کا حکم، سارے نہیں تھے، یہ بھی دھیان رکھیے گا، منافقین اور کچھ ضعیف مسلمان تھے، ٹھیک ہے، جس کے اندر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی ابن عباس کا قول ہے کہ آپ نے بھی یہ کہا تھا کہ یہاں پر جہاد کیوں فرض کیا گیا، اس کی میں آگے وجہ بیان کرتا ہوں، وہ کس طور پر کہا اور کیسے کہا، اعتراض نہیں کیا۔ تو جب ان پر مدینے کے اندر جب ہجرت کر گئے تو ان کو حکم ہوا کہ اب ان کے خلاف جہاد کرنا ہے، تو یہ لوگوں سے ڈرنے لگے، دل میں خوف، کیسے؟ اللہ نے اس کو بیان کیا، فرمایا کہ خشیت اللہ، جیسا کہ اللہ سے ڈر لگا ہوتا ہے، ایسے ڈرنے لگے، یعنی جہاد نہیں کر رہے تھے، پہلے حکم نہیں تھا تو کرنا چاہتے تھے، اب جب حکم ہوا تو ڈرنا شروع ہو گئے، سبھی نہیں، دوبارہ ذہن میں یہ بٹھا کے رکھیے گا، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ ان کو یہ خشیت ہو گئی دل میں کہ ہم کیسے لڑیں گے، یعنی ڈر تھا۔ وقالو، ڈر کے مارے پھر کیا کہا انہوں نے، ربنا لما کتبت علینا الکتاب، تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا، جہاد کیوں فرض کر دیا، یہ جو کہنا تھا یہ بطور حکمت کے تھا، حکمت پوچھ رہے تھے کہ اس کو فرض کرنے کی حکمت کیا ہے، اعتراض کرنا نہیں تھا، وہ کیوں فرض کر دیتا ساڑھے تھے، یہ نہیں ہے جیسا کہ جوڑ کے بندہ کہ جی نماز کیوں فرض ہوئی، بھائی رب کا حکم ہے، بس بات ختم ہو گئی، اب اس کے آگے ہی لے حجت کرنا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے، ایک مومن بندے کا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے بھی جو کہا تھا یہ نہیں کہا کہ اعتراض، بطور مفسرین نے لکھا ہے کہ بطور اعتراض کہ انہوں نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ ہم پر جہاد کیوں فرض ہوا، بلکہ انہوں نے بطور حکمت دریافت کرنے کے کہ اس کی حکمت کیا ہے کہ ہم پر جہاد کو فرض کیا گیا، لولا اخرتنا الی اجل قریب، ہمیں کچھ مہلت کیوں نہ دی گئی، تھوڑی سی کچھ مہلت دے دیتے، ابھی جہاد فوراً فرض کرنے کا معنی مطلب کیا، حکمت کیا ہے۔ تو آگے سے فرمایا محبوب ان کو بتا دیں کہ یہ جو دنیا کا سوچ رہے ہیں یا یہ سوچ رہے ہیں کہ اب یہ مہلت دی جائے، تو اس کے دنیا کے اندر تو رہنا ہی نہیں ہے، دنیا کے اندر رہنا بھی ہے تو وہ تھوڑا سا سامان ہے برتنے کا، پھر تو جانا ہے سب نے، ٹھیک ہے۔ تو محبوب آپ قل، ان سے فرما دیجئے، متاع الدنیا قلیل، دنیا کا جو سامان ہے نا یہ بہت تھوڑا ہے،
بہت ٹھیک ہے. والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت جو ہے وہ ڈرنے والوں کے لیے بہت بہتر ہے. لہٰذا لوگوں کا ڈر دلوں میں نہ رکھیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے ان کے سامنے ڈٹ جائیں. جب یہ اللہ کا ڈر لے کر ان کے خلاف کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو قوت عطا فرما دے. پھر 300 بھی ہو نا تو ہزاروں کے خلاف اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ عطا کر دیتے. پریشان ہو گئے تھے نا بس، اور اس کافر دیکھ رہے تھے یہ تو تھوڑے سے ہیں، کھانا بھی کچھ نہیں، اتنا ہے بھی کچھ نہیں، تو کس طرح ہم سے لڑیں گے؟ تو اللہ نے فرمایا محبوب پریشان نہ ہو، 100 ہوگا تو ہزاروں پہ غالب آئے گا، 100 ہزاروں پہ غالب آئے گا. تو فرمایا کہ جو قوت ہوتی ہے وہ اصل مادی نہیں ہوتی، بلکہ اصل میں قوت ایمانی ہوتی ہے. ایمانی قوت ہوتی ہے کہ وہ 300 کو ہزاروں کے اوپر غالب کر دیتا ہے، فتح یاب کر دیتا ہے، ان کو فتح سے ہمکنار کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو فرمایا ولا تظلمون فتیلا، دھاگے کے برابر. فتیلہ کے بارے میں 2 قول ہیں. ایک یہ ہے کہ دھاگے کے برابر، فتیلہ کا معنی دھاگے. ایک ہے آپ کھجور کھائیں نا یا چھوارا کھائیں، کھجور کھائیں تو اس کی گٹلی کے اوپر ایک وہ جلی سی ہوتی ہے. فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یا یہ فتیلہ سے مراد وہ جلی ہے یا دھاگا ہے. یعنی اتنا بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی بندے پر ظلم نہیں ہوگا، ایسی انصاف والی جگہ ہے. لہذا فرمایا کہ یہ ڈر نکال دو، ڈٹ کے کفار کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائے گا. تو یہاں پر اس آیت کے اندر جو مسلمان صحابہ کرام جلدی جنگ کرنا چاہتے تھے کہ ہمیں اجازت دیجیے ہم مشرکوں سے قتال کریں، اس کو منع کیا گیا کہ جلدی نہ کرو، جب وقت آئے گا پھر کرنا ہے. دیکھو قرآن نے خود بتائی ہے کہ تم نے اگر لڑنا ہے کفار تو منصوبہ بندی کے ساتھ، ایک پورا جناب مشاورت کے ساتھ، پھر موقع محل کو دیکھتے ہوئے تیاری کے ساتھ لڑنا ہے. ایسے نہیں کہ بغیر کسی موقع محل کے آپ چلے جائیں. ٹھیک ہے. تو پہلی آیتوں میں اللہ نے مسلمانوں کو ملک کے دفاع اور کفار کے خلاف جہاد کی تیاری کرنے کا حکم دیا تھا پچھلی آیت کے اندر، اور اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جہاد سے منع کرنے والے کچھ ضعیف مسلمان تھے اور منافقین تھے. منافق تھے جو نہ کل ساتھ تھے نہ آج ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. نہ حضور کے دور میں ساتھ تھے، نہ مکے میں تھے، نہ مدینے میں تھے ساتھ. اور جنہوں نے کیا بعض ان میں سے ضعیف بھی تھے، 9 مسلم تھے جو بھی کمزور تھے. ٹھیک ہے. تو اس آیت میں فرمایا گیا کہ تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا جائے، دھاگے کے برابر بھی. ٹھیک ہے جی. تو لہٰذا تم اللہ کے رب العزت کی بڑھائی کے لیے لڑو، دین کی سربلندی کے لیے لڑو، وحدانیت کے لیے لڑو. اللہ تعالیٰ تمہیں ہر میدان میں فتح عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے تاریخ بھی اٹھا کے پڑھیں، ہمارے سامنے ہے کہ مسلمانوں کے اوپر اللہ کا کتنا کرم ہے. ٹھیک ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کتنی تنگی کے عالم میں بھی لڑتے رہے. ٹھیک ہے. بعضوں کی کھجوریں پکی ہوتی تھیں، اب سارا سال اس پہ گزرنا ہے. انہوں نے نہیں دیکھا کہ فصل تیار ہے، اب تیاری کا وقت ہے اور ہم جنگ پہ جا رہے ہیں. انہوں نے بغیر سوچے سمجھے بس رب کا حکم ہے. انہوں نے جو ابھی شادی ہوئی ہے، شب عروس بھی ہے، شب زفاف بھی ہے، تب بھی انہوں نے پہلی رات کو بھی چھوڑ کے اللہ کے حکم کے آگے سر کو جھکا دیا. ایسے تو نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی شانوں کو بیان کیا کہ یہ ہیں اصل ایمان والے، کہ جنہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ جناب والا ہمارے فصل تیار ہے، ہماری اولاد کا کیا بنے گا. نہیں، دین کی سربلندی کے لیے ہمارے پاس تو وقت نہیں ہے. لیکن یہ تھے اللہ والے جنہوں نے اپنا سب کچھ، تن من دن دولت اولاد سب کچھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اسلام کی خاطر لا کے قربان کر دی. ٹھیک ہے. تو انہوں نے اصل مفہوم سمجھا ہے کل متاع الدنیا قلیل، کہ دنیا کا جو سامان ہے وہ تھوڑا ہے. ہم نے کیا کیا؟ ہم تو زبان ہی کہتے ہیں وہ دنیا میں نہیں سدا رہنا، لیکن کام ہم سارا دنیا کے لیے کرتے ہیں، دین کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے. لیکن یہ اصل تصویر تھے. ٹھیک ہے.
اس کا عملی جامہ پہنانے والے اصل صحابہ کرام تھے، جنہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ فصلیں پکی ہوئی ہیں، کھجوریں تیار ہیں جی کیا بنے گا، نہیں، انہوں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اسلام کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر دیے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حضور کے صحابہ کی بڑی شان ہے، حضور کے صحابہ کی بڑی شان ہے اور ان کی بڑی قربانیاں ہیں کہ جن کے پیش نظر آج ہم آرام سے چین سے بیٹھ کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، سرعام تبلیغ کر رہے ہیں، اذان دے رہے ہیں، یہ ان کی قربانیاں ہیں، یہ بزرگوں کی قربانیاں ہیں۔ آج مسلمان آرام سے، اس وقت تو کعبے کے اندر بھی نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، ٹھیک ہے، حضرت عمر پاک آئے تو انہوں نے کہا میں دیکھتا ہوں کون نہیں پڑھنے دیتا۔ آج جس نے اپنی بیویوں کو جناب بیوہ کرنا ہے اور بچوں کو یتیم کرنا ہے، وہ عمر کے سامنے آئے، میں پہرا دوں گا حضور آپ نماز پڑھائیں۔ آگے آگے عمر آ رہے تھے، پیچھے پیچھے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ دور بھی دیکھیں کتنا سالہ کہ اللہ کا گھر کعبۃ اللہ، تو ایسے نہیں، اسلام کی بنیادوں میں صحابہ کرام کا خون ہے، ٹھیک ہے، اولیاء کرام کا خون ہے، تبع تابعین کا، مسلمانوں کا خون ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، ہمیں اپنے دین کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں اپنے جو اسلاف ہیں ان کی قربانیوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ لیکن آج کا نوجوان ہے وہ قرآن کے قریب تک نہیں جاتا، نماز کے قریب تک نہیں جاتا، سیرت کے قریب تک نہیں جاتا، پڑھیں سمجھیں نہیں، دنیا میں اتنا کھو گئے ہیں کہ یہ بس صرف فرضی ہے، کل متاع دنیا قلیل، لیکن حقیقت میں یہ صحابہ کرام تھے، یا اس کے بعد جناب والا تبع تابعین اولیاء کرام۔ صوفیاء نے بتایا کہ دنیا کا جو سامان ہے وہ تھوڑا کیسے ہے، یہ تو داتا صاحب نے بتایا نا، یہ تو خواجہ صاحب نے بتایا، یہ تو بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا، یہ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے بتایا کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے دین کی خاطر اپنا تن من قربان کر دیا۔ آج بھی دنیا ان کا نام ایسے تو نہیں لے رہی، انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے بتایا۔ اللہ ہمیں بھی اسلام کی خاطر قربانیاں دینا نصیب فرمائے اور ہمیں کم از کم دین سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول